वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे शुजा से। वो कह रहे थे कि एक FIR हो तो उस पर वीज़ा नहीं मिलता, तो ये वजारतों के मज़े कैसे लिए जा रहे हैं, इस पर हम उनसे जवाब ज़रूर लेंगे, मज़ीद तफसीलात जानेंगे। लेकिन इरफान साहब के पास आऊँगा मैं। इरफानुल्लाह नियाज़ी भाई, ये फरमाइएगा कि अगर मुआशी लिहाज से पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा था, अगर आपको ऐसा लगता है, तो अवाम की तरफ से क्यों कहा जा रहा था कि जनाब महंगाई बढ़ती जा रही है, उनके क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही थी, अवाम परेशान नज़र आ रहे थे, नौकरियाँ ख़त्म हो रही थी, और जो दीगर मामला जिसमें खान साहब ने वादा किया था वो सारे के सारे तहस नहस हो गए थे। देखिए, मैं अब एक सफ़र बता रहा था आपको अपना, और कि ये श्रीनगर हाईवे पे क्या था, क्यों लोग आए। तो इस सफ़र तरक्की का ही था कि लोगों को तो पता है कि भाई हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था, मजबूत हो रहा था, और खुद मुख्तियार हो के हम दूसरों को आंखों में आंखें डाल के जवाब दे रहे थे। हम अपनी मर्जी कर रहे थे कि हम चाहे रूस के साथ मिले, चाहे चाइना के साथ मिले, चाहे टर्की के साथ मिले, चाहे ईरान के साथ, हमारी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये हम उस तरफ अब हमारा सफर जारी था। तो कहने का मतलब ये कि जो हम मईशत की आप बात कर रहे हैं, देखिए हमारे दौर में 3.5 रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई, ये सबको पता है। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई, कह रहे हैं कि इस दफा बड़ी रिकॉर्ड टैक्स जमा किया उन्होंने। 2 महीने में नहीं किया, 2 महीने से पहले हुआ। वो तो हमारे दौर में हुआ ना। लोगों का एतमाद था कि जो पाकिस्तान के बाहर, जो इन्होंने आते साथ क्या किया, इन्होंने क्या किया, देखे आते साथ ही अपने ECL से नाम हटाए, अपने आप को क्लियर किया, अपने आप को NRO दिया, नैब के पर कार्ड दिए, अपने आप को मतलब उसमें फ्री किया। अच्छा, जो हमारे दुनिया में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जो लाखों डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं और पाकिस्तान की मईशत में मजबूती इजाफा होता है, उनको हमने वोटिंग का हक दिया, इन्होंने खत्म कर दिया। हमने कहा EDM मशीन ले आओ, इन्होंने EDM मशीन खत्म कर दी। सर जवाब ले लेता हूँ। मुसरत नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बल्कि NRO का भी जिक्र करते रहे खान साहब, मैं NRO नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने हुकूमत दे दी, NRO नहीं दिया। मुसरत नियाज़ी साहब खुशामदीद कहूँगा आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुसरत साहब फरमाइएगा, इस वक्त जो मौशी भाई आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। अच्छा, अभी कुछ बेहतर हुई मुसरत साहब, आवाज़ बेहतर है? कदर बेहतर है जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे साथ इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब हैं तहरीक इंसाफ से पहचान लिया था जी, और शुजात भी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज हो रहा है, और शेख रशीद साहब जो उनको थोड़ा सा रिलीफ भी मिल रहा है। एक इख्तिलाफी नोट ज़रूर लिखा है जज साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि खान साहब को भी गिरफ्तार होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने अदालत की खिलाफ वर्जी की थी। क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वकार भाई, बात दरअसल ये है कि हम किसी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तसादुम को ना किसी सूरत में पसंद करती है, और ना तसादुम की जो हवा हो, चाहे वो किसी जानिब से हो, ना उसकी कोई साइड लेगी, ना तरफदारी कर सकते हैं। बात दरअसल ये है कि जब खान साहब ने और खान साहब के अपने लोगों ने जब यही कहना शुरू कर दिया था कि ये खूनी मार्च होगा, हम इस मतलब कहने का क्या था कि आप चढ़ाई करके आ रहे हो, और जब चढ़ाई करके आ रहे हो आप मतलब एक इस्लामाबाद में जत्थे की सूरत में अगर आप आ रहे हो और ये चाह रहे हो, और खुद ही कह रहे हैं आप लोग कि जी खूनी मार्च होगा, तो फिर उस खूनी मार्च को यकीनी सी बात है जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी वो यकीनन रोकेगी तो सही। उस एक दिन पहले आप देखें कि एक पुलिस वाला शहीद होता है, क्या वो किसी माँ का बेटा नहीं था, क्या वो किसी का बाप नहीं था, क्या वो किसी का भाई नहीं था। इस किस्म की शुरुआत जब इन लोगों ने कर दी थी, तो यकीनी बात है गवर्नमेंट को इस तरह के इकदामात करने पड़े। और देखें वहां पे अगर दरख्तों को आग लगाना और ये सारी चीजें करना स्टार्ट, और पुलिस वालों को आप देखेंगे, मैं तो उसको सलूट पेश करती हूँ। मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा एक खातून उससे इस हद तक बदतमीजी कर रही थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और उसने पलट के कुछ नहीं कहा। शख्स हेलमेट मार मार के जो है ना पुलिस वाले को मार रहा है, पुलिस वाला अपना बचाव तो कर रहा है अपना हाथ ऊपर करके, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा। तो इस किस्म की चीजें देखें कहीं भी नहीं होनी चाहिए। कानूनी और आईनी हक है आपका, हर एक का, कि जमहूरियत को मद्देनजर रखते हुए आप बिल्कुल लॉन्ग मार्च करें, आप किसी किस्म का प्रोटेस्ट करें। आपने जलसे जुलूस किए खान साहब, आपको ना किसी ने रोका, और आपने सोचा कि जलसे जुलूस में जो लोग आते हैं शायद वो आएंगे। देखिए जलसा जुलूस होता है 2 घंटे 3 घंटे का, लोग इस तरह से आपके तसादुम में
کیوں اپنی جانیں قربان کریں, کیوں اپنے آپ کو جو ہے نا آپ کی صرف کرسی بچانے کے لیے. اچھا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا مسر صاحب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اس میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے اور ماننا ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر زیادہ تر فیملیز ہیں جو احتجاج یا اس میں تو نہیں نکلتے, لیکن جب ووٹ کا وقت آئے گا تو وہ نکل کے ووٹ کا استعمال ضرور کریں گے. دیکھیے وقار بھائی, الیکشن ہوں گے اور جب الیکشن ہوں گے تو جس کو اکثریت ملے گی یقیناً وہ اپنی گورنمنٹ بنائے گی, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. اس پہ تو حق ہے نا, وہ تو عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں اور کس کو منتخب کرتے ہیں. اور جب عوام کا رخ جس جانب ہوگا, جس کو بھی وہ عوام جو ہے نا ووٹ دیں گے, اور ووٹ کے ذریعے اگر کوئی آئے گا وہ حکومت بھی بنائے گا اور اس کا حق ہے کہ وہ عوام کی خدمت بھی کرے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس پورے صورتحال میں جو ہے وہ خان صاحب نے بھی سپریم کورٹ سے پوچھا ہے, سوال کیا ہے کہ کیا احتجاج کرنا ہمارا حق نہیں ہے, کیونکہ جس وقت وہ آئے ہیں جس برے طریقے سے روکا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے یا حکومت نے, آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ شیل فائر ہوئے ہیں, بہت زیادہ افراتفری ہو گئی تھی, لوگ نکل نہیں پائے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں کہہ رہی ہوں آپ سے کہ بالکل کسی بھی تشدد کے راستے کو کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی یا بینگ پولیٹیکل ایک اسٹوڈنٹ کے میرا بھی یہ رائے نہیں ہو سکتی کہ ہم تشدد کا راستہ اختیار کریں. ٹھیک ہے, لیکن جو کچھ بھی ہوا میں سمجھتی ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, بات دراصل یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا عوام کو اکسائیں نہیں. خان صاحب اس وقت بھی دیکھیں, اگر اچھے لیڈر ہوتے تو وہ جب اترے تھے اپنے اقتدار سے تو انہیں اپوزیشن میں بیٹھ جانا چاہیے تھا, تاکہ اپوزیشن میں بیٹھ کر وہاں اگر کوئی گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ ایسا اقدام کرتی جو عوام کے منافی تھا یا وہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ وہاں بیٹھ کے اس طرح بھی تو خدمت کر سکتے تھے نا. کیا صرف کرسی کھیل کر خان صاحب خدمت کر سکتے ہیں؟ کرسی کے علاوہ, اقتدار میں رہنے کے علاوہ خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے, تو اپوزیشن ابھی بھی آ جائے نا, جمہوری انداز سے واپس آئے اور سنبھالیں اپنا پوزیشن کو. بالکل جی. اچھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. اچھا لیکن اگر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, آئندہ عام انتخابات میں وہ جیت جاتے ہیں, اگر 150 سیٹیں بھی لے لیتے ہیں, بیٹھنا تو پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ پڑے گا. کیا ان کی اسٹریٹجی ہے کیا پھر؟ دیکھیں وقار بھائی, بات دراصل یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں. تو خان صاحب میں اگر تھوڑا سا بھی سوچ سمجھ یا اخلاقی جرت ہوتی تو جب خان صاحب اقتدار میں تھے, خود پی ایم تھے, تو اس وقت بھی تو یہی لوگ اپوزیشن میں تھے نا. اس وقت تو آپ بیٹھ گئے, اور جب آپ اقتدار سے ہٹے اور آپ کو اپوزیشن میں اقتدار کی کرسی سے ہٹے اور اپوزیشن میں آنا پڑا, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا. جب گورنمنٹ میں تھے تو آپ کہتے تھے میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا, یہ کرپٹ ہے. خان صاحب خود جو ہے نا دودھ کے دھلے ہوئے, باقی سارے لوگ ان کو کرپٹ نظر آتے ہیں. جب تک یہ خان صاحب اپنی دوہری جو ہے نا پالیسی ختم نہیں کریں گے, جب تک اپنا غرور تکبر ختم نہیں کریں گے, جب تک ان کے ذہن میں یہ سوچ نہیں آئے گی, وہ سمجھتے ہیں میں ہی میں ہوں, اور جب تک اپنی میں ختم نہیں کریں گے میں نہیں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ ایک لیڈر ہو سکتے ہیں. ابھی تک وہ کھلاڑی ہیں, اور وہ کھلاڑی بھی میرے خیال میں اناڑی قسم کے جو سیاست میں آئے. چلیں ٹھیک ہے, میں عرفان اللہ صاحب سے بات سوالات کا جواب دینا چاہوں گا. بالکل میں آ رہا ہوں آپ کی طرف, صرف کیونکہ انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان میں تکبر ہے, وہ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں. تو پھر اگر بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں تو جناب عرفان بھائی کبھی نہ کبھی آپ الیکشن لڑیں گے, ایسی یہی لوگ ہوں گے, نون لیگ ہوگی, پیپلز پارٹی ہوگی, بیٹھنا تو ادھر ہی ہے. لیکن پہلی بات بتاؤں, اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں اور تو انشاءاللہ ان کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی. یہ تو میں کلیئر کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف سویپ کرے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہمیں, اگر وہ خان صاحب کرپٹ کیا سمجھتے ہیں, پوری پاکستان کی عوام آپ کو کرپٹ سمجھتی ہے, اور سارے کرپٹ ہیں, تمام لوگوں کے اوپر کیسز ہیں, تمام جو اس میں بیٹھے سارے ضمانتوں پہ ہیں. زرداری صاحب خود ضمانت پہ ہیں, بلاول صاحب خود ضمانت پہ ہیں, باقی خورشید شاہ کتنے کے لوگ خورشید شاہ خود ضمانت پہ ہیں, آغا سراج درانی کی ضمانت. مطلب ایک لائن لگی ہوئی ہے, اربوں روپے لوٹ کھسوٹ کر لیے
اور اب بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اقتدار کریں گے اور ملک سنبھالیں گے. نہیں لیکن خان صاحب بیٹھیں گے کس کے ساتھ؟ آتے ساتھ ہی ای ڈی ایم مشینیں کیوں ختم کی؟ نہ کرتے. انہوں نے آتے ساتھ ہی جو اوورسیز ووٹر تھے ہمارے پاکستانی, ان کی ووٹنگ کا حق کیوں ختم کیا؟ خوف تھا نا کہ بھائی وہ, اس لیے دیکھیں اب وہ دور ختم ہو چکا ہے, یہ پاکستان اب بدل چکا ہے. میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ خان صاحب نے این آر او نہ دینے کا کہا, اور این آر او نہ دوں گا بلکہ حکومت دے. دیکھیں ابھی بھی خان صاحب ہی کہتے ہیں کہ میں حکومت کیوں دے دی. خان صاحب آج بھی اس پہ قائم دائم ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ کیوں واپس چلے گئے. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھتا ہوں اور میں ڈی چوک تک جاتا ہوں تو ہماری پولیس اور ہماری اس کو آپس میں لڑایا جا رہا تھا, یہ بڑی ایک سازش ہو رہی تھی. سر اس کا جواب دے دیں کہ خان صاحب کس کے ساتھ بیٹھیں گے, پھر کوئی اپنی مرضی کے لوگ لے کر آئیں گے. خان صاحب پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھیں گے, سر جو پاکستان کی خود مختاری سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے. چوروں کے ساتھ تو کم سے کم نہیں بیٹھیں گے. یہ تو آئیں گے سر, پیپلز پارٹی بھی آئے گی. میں کہتا ہوں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں, ہم تبھی تو کہتے ہیں الیکشن کراؤ, اس کی ڈیٹ دو. کیوں نہیں دیتے؟ یہ دے نا ڈیٹ. ان کو پتہ ہے کہ ہماری تو باری نہیں آنی. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ابھی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو یہ جو پولنگ بوتھوں کے بعد لائن لگتی ہوگی, آپ بھی سروے کیجیے گا, آپ کو پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بندہ ہی نظر نہیں آئے گا. اور اس کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ پاکستان کا جھنڈا ہوگا انشاءاللہ, جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ تو حقیقی آزادی مارچ میں ہم نکل رہے تھے. جب یہ نکلے ہم نے ان کو کچھ کہا نہیں, کہا آگے چلے گئے. دیکھیں میری بات سنیں, لوگوں نے دیکھ لیا, لوگوں نے سندھ کا حال بھی دیکھ لیا. یہ بڑی بڑی باتیں ابھی ہماری بہن کر رہی ہے. سر وزیر ٹرانسپورٹ ترکی میں وہ بسیں لینے کے لیے گئے. بسیں لینے تو ہمارا دیکھیں, بسیں تو 3 سال سے آ رہی ہیں. 1000 بسوں سے یہ 50 بسوں میں پہنچ گئے. ہم نے گرین لائن بسیں لے بھی آئے, چلا بھی دی, لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ہم نے کراچی میں وفاق نے برجز بنا کے دے دیے, ہم نے بڑے بڑے نالے ان کو بنا کے دے دیے. کراچی میں ہم نے اچھا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں, اسنیچنگ دیکھ لیں, یہ اس طرف تو چلے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتا دیں, جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں انہوں نے جو فیصلے میں اختلافی نوٹ لکھا ہے, ان کا کہنا ہے آج جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا کہ جو اختلافی نوٹ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خان کے خلاف جو ہے توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا کافی مواد موجود ہے. جو وہاں پہ انہوں نے باتیں کی ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. سر دیکھیں ہمیں تو عدالتوں میں بڑا یقین ہے, اگر کرتے ہیں بالکل کریں. اس سے پہلے بھی جب ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے کتنے کیسز تھے, خان صاحب خود عدالتوں میں جاتے تھے, فیس کرتے تھے. ہم تو اپنی عدالتوں کو بالکل کہتے ہیں کہ بالکل عدالتیں آزاد ہونی چاہیے, اور اس سے کوئی ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے کسی قسم کا. سر وہ بات کس سے کر رہے ہیں خان صاحب جو ہے وہ بار بار عدالت سے کیوں اپیلیں کر رہے ہیں کہ جناب مجھے احتجاج کا حق دیا جائے؟ ہاں اس لیے کر رہے ہیں, احتجاج کا حق نہیں کہ رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں. خدا نہ خطا پاکستانی فیملیز نکل رہی ہیں, ایسی جنریٹری نکل رہی ہے باہر روڈوں پہ جو کبھی بھی نہیں نکلی. اچھا سر ویسے ایسا لگ رہا تھا سر کہ سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ جو ہیں آپ ہی لے آئیں. نہیں آپ ہی نہ لے آئیں, آپ ہی نہ لیں. دیکھیں ہر جمہوریت کا حق ہوتا ہے ہر کسی کو احتجاج کرنے کا. یہ گھبرا رہے ہیں, انشاءاللہ ہمیں اپنی عدالتوں میں یقین ہے. وہ ان کو بالکل ہم کہتے ہیں کہ کوئی رستے بند نہ کریں. آپ کو اگر آپ کو کوئی خوف نہیں ہے, پاکستانی لوگ آئیں گے نا. ایک بات بتاؤں وقار بھائی آپ کو, دیکھیں عمران خان نے پاکستانیوں کو ایک قوم بنایا ہے. اس دفعہ ابھی جو 25 تاریخ کو جو باہر نکل رہے تھے نا, وہاں بھی وہ واپس چلے گئے کہ کوئی ایسا انتشار نہ ہو. جب اسمبلی لگی ہوئی تھی اور عمران خان بیٹھے ہوئے تھے رات کو, جب عدالتیں کھل رہی تھی 11:30 بجے, اور عمران خان پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے تھے, اگر عمران خان اس وقت کال دیتے پاکستانی عوام کو کہ مجھے ہٹایا جا رہا ہے زبردستی امریکن کے کہنے پہ, تو آپ بتائیں اس وقت پاکستانی قوم کی کیا جذبات ہوتے جو ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے. اس وقت تو بہت لوگ یقین کر رہے تھے سر, لیکن وہ ٹریلر پھر سنیں 3 تاریخ کو آپ نے دیکھا نہیں, پھر پورے پاکستان کا پوری دنیا میں پاکستانی باہر نکل آئے. صحیح ہے, بالکل سر. ٹھیک ہے, میں شجاعت کی طرف جاؤں گا. ہماری بہن کو چاہیے اتنا ہلکا نہ لے. پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, پورا پاکستان عمران خان بن چکا ہے, پورا پاکستان بن چکا ہے انشاءاللہ آزادی کے لیے, اپنی خود مختاری کے لیے. وہ دن ختم ہو گئے. بالکل سر. میں نیازی صاحب آپ کی تقریر کے بعد شجاعت کے پاس آؤں گا. شجاعت کیا کہیں گے اب یہ بتائیں. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو جو بی بی صاحبہ ہمارے ساتھ کال پر ہیں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی عوام ہی لے کر آتی ہے نا. اچھا ایوانوں میں عوام لے کر آتی ہے. پہلے تو یہ خواب ہے کہ عوام لے کر نہیں آتی ہے. بھائی کلیئر کر لیں اس بات کو کہ اگر عوام کو لے کر آنا ہوتا تو کوئی اور لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے. عوام لے کر نہیں آتی ہے ایوانوں میں. پہلے تو سوال ان کا جواب یہ آ گیا جو میں کہنا چاہ رہا تھا ان کو کہ اگر عوام لے کر آتی ہے عوام, یہ بریانی کے تھیلے کے پیچھے جاتے ہیں لوگ سارے نا, کوئی نہیں لے کر آتی ہے عوام. دوسرا یہ کہ ابھی اس وقت خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی نفیس لوگ لے کے بیٹھیں گے ساتھ, تو جس وقت خان صاحب حکومت بنانے کی تیاری میں تھے تو نفیس لوگوں کو جوائن کر لیا تھا, اور جیسے ہی انہوں نے کروٹ لی تو وہ جو ہے وہ مطلب قاتل ہو گئے. وہ
تو میں تو اس بات کو ڈینائی نہیں کروں گا کبھی بھی کہ دیکھیں بات یہ کہ یہ حکومت کا حصہ ہے نا کہ اس سے ناراضگی اگر آپ نے اختیار کرنی ہے تو اس سے بھی آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے. تو اس وقت جب بھی اگر خان صاحب حکومت بنائیں گے اگر آئے تو وہ سب کو لے کے چلیں گے. یہ کاکٹیل حکومت تیار ہوگی آنے والے وقتوں میں. پہلی بات تو الیکشن ابھی یہ چاہتے ہیں ہو ہی نہیں, ابھی ہوں گے ہی نہیں الیکشن. نہیں خان صاحب تو چاہتے کہ ارے خان صاحب چاہتے ہیں الیکشن لیکن یہ نہیں چاہتے الیکشن ہو. بات یہ کہ کاکٹیل حکومت تیار ہوگی, ٹھیک ہے. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ خان صاحب نے بنائے. اچھا کاکٹیل میں مطلب یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بھی ان کا حصہ ہوں گے؟ بالکل بالکل کاکٹیل حکومت تیار ہوگی. وجہ یہ کہ آنے والے وقت آپ خود دیکھ لیں کہ سب کس طریقے سے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں نا. حکومت تیار ہوگی لیکن کاکٹیل تیار ہوگی. سب مکس. اپوزیشن کون ہوگی؟ عوام اپوزیشن ہوگی. عوام کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ کوئی بھی سیٹ نہیں چھوڑ سکتا. اور انہوں نے حضرت نے کہا کہ بھائی بڑے بڑے پروجیکٹ خان صاحب لے کر آئے, ٹھیک ہے بھائی لے کر آئے ہوں گے لیکن سارے پروجیکٹ جو ہے نون لیگ کے تھے, اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے نا. اس پہ بھی بڑی بڑی سیاستیں ہوئی ہیں. عوام بیچاری کہاں تھی؟ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو کر دے رہا. عوام کیا چاہتی کو یہ نہیں پوچھ رہا. اس وقت دکھاوے کی جو مہنگائی کی جا رہی ہے, دکھاوے کی مہنگائی ہے. میں بتا دوں آپ کو پوری دنیا میں دکھاوا, پوری دنیا میں دکھاوا ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک بات بتائیں نا مجھے, یہ IMF کیا ہے مجھے بتائیں. ابھی اس وقت ہواؤں میں باتیں اڑی ہیں کہ بھائی اس وقت اسرائیل سے ملنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ اس مذاق نہ لیں آپ اس بات کو. بات یہ ہے کہ اگر یہ حکومت اسرائیل سے ملتی ہے جا کر تو اس سے بڑا کوئی منافق نہیں ہوگا. یہ بات تو کر لیں بالکل کلیئر. اب یہ امریکہ رو رہے ہیں. بات یہ کہ اس کو ہم نے یقین کرنا ہوگا کہ جو حکومتیں بنتی ہیں وہ یہاں نہیں بنتی, عوام نہیں بناتی, یہ امریکہ میں بنتی ہیں حکومتیں ساری. وزیر اعظم آپ کا حکومت جو کیا خان صاحب کی بھی ایسی بنی تھی؟ بالکل بالکل, اس کو ایکسپٹ کریں گے ہم. کون کہتا ہے کہ خان صاحب بھی؟ دیکھو بات یہ ہے کہ 20 لاکھ اگر عوام باہر کھڑی ہوتی, آپ یہ بتائیے اس وقت عوام کتنی ہے پاکستان کی؟ کروڑوں میں. 20 لاکھ کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہم تو بات کریں گے آل اوور پورے پاکستان کے عوام کی. 20 لاکھ لوگ تو تھے ہی نہیں. کسی حکومت میں کسی پارٹی کے پاس 20 لاکھ لوگ ہیں ہی نہیں بھائی. وہ سارے غریب طبقے کے لوگ ہیں جو سندھ سے اندرون علاقوں سے اٹھا کے جو ہے اپنے پنڈال کو سجا دیتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ حقیقت میں کون ایسا بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ خان صاحب آئے؟ کون چاہتا ہے پیپلز پارٹی آئے؟ یہ سب اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں, سب اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں. مجھے بتا دیں میں غلط ہوں اگر. چلے میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں تو کسی پارٹی سے ہوں ہی نہیں. میں تو یہ بات کروں گا, بی بی صاحبہ نے کہا کہ بھائی پیپلز پارٹی بھی بہت اچھی ہے, بہت اچھا کام کرتی ہے. PTI بھی بہت اچھی ہے, بہت اچھا کام کرتی ہے. MQ بھی بہت اچھی ہے, بہت اچھا کام کرتی ہے. مجھے یہ بتا دو یہ اچھا کام نظر کیوں نہیں آ رہا؟ نظر تو آئے, ٹھیک ہے, نظر آئے. بس ہم کہتے ہیں کچھ بھی کرو نظر آئے کام, جھنڈے نہیں لگاؤ. ہاں مسرت صاحبہ یہ فرمائیے گا, بھی آپ نے ایک جذباتی تقریر سن لی شجاعت برنی کی. یہ فرمائیے گا کہ کیا جو کام ہے حقیقت میں جو کام ہے وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ عوام کو کام نظر نہیں آتے اور جو حکومت میں جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے ہم بہت کام کر رہے ہیں. اس کا سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا بریک کے بعد. یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں, ہمارے ساتھ رہے گا. ایک بریک ہے, واپس آتے ہیں.